बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। हम सबको चाहिए कि ज़िंदगी में ना एक काम लाजमी करें और अपने लिए कोई ना कोई गोल तो सेट करें। डेफिनेटली गोल्स तो आपको सेट करने चाहिए हर इंसान को, लेकिन अपना जो फोकस है उसको बिल्कुल ठीक रखने की ज़रूरत होती है। और फिर आपने जब एक फ़ोकस कर लिया किसी चीज़ को तो फिर डी ट्रैक नहीं होना, फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं उस पर और लोगों की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। सो दो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं। एक अपना फ़ोकस ठीक रखना, जब आपका फ़ोकस ठीक होता है सो ऑटोमेटिकली एक इनर पीस जो है, सेटिस्फेक्शन जो है वो आप अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे बारे में गलत सोच रहे होते हैं, हमें बुरा भला कह रहे होते हैं, सिचुएशंस भी ऐसी लाइफ की आ जाती हैं। लेकिन जब आपका फोकस ठीक हो, जब आपका इंटरनल पीस हो, इनर पीस हो, सो फिर लोग क्या सोचते हैं डजेंट मैटर एट ऑल। सो यही बात कि ज़िंदगी में अपना फोकस बिल्कुल ठीक और करेक्ट और पर्टिनेंट रखना चाहिए। और इस सब के साथ साथ एक आखिरी बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इधर उधर की बातों को ना इतना बॉदर नहीं करते, और जब आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है ना तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आपकी एक पावर है, और पावर आपकी ये है कि आपका फोकस ठीक है और आपके पास पीस ऑफ हार्ट है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? आज लाहौरिये जो हैं वो बारिश का इंतज़ार करते 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 थकन का शिकार हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम भी कैसा रहेगा, आज कैसा रहेगा? हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अहमद इस वक्त मौजूद है। हसन, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम? लाहौर के मौसम ने जो है एक बार फिर से अपने तेवर बदल लिए हैं। अगर आपको पता चले तो रात गए से लाहौर के मौसम में जो है तब्दीली नज़र आ रही है। रात गए धुंध ने जो है लाहौर पे अपने डेरे डाल लिए थे, जिसकी वजह से मोटर वे भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई। अगर मैं आपकी दिन की बात करूं तो इस वक्त जो है लाहौर का दर्जा हरारत जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा इसमें इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बादलों और सूरज की जो है आग उछली जा रही है और उसके साथ साथ जो है तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है मौसम जो है सर्द और खुश रहने का इम्कान है, लेकिन सर्दी जो है धुंध की वजह से बढ़ती जाएगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बलाई इलाकों में जो है आइंदा 24 घंटे के दौरान। थैंक यू सो मच अहमद, हमें वेदर के बारे में अपडेट कर रहे थे। और जनाब, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ साथ बारिश अभी तो बहरहाल नहीं होने वाली, लेकिन रात को जब मैं सुबह आते हुए हेडलाइन सुन रही थी तो आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये धुंध कहाँ से आ गई। बिकॉज आई लिव इन वेलेंशिया, तो आसपास तो कोई धुंध के आसार नहीं थे, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि खुले इलाकों में और मोटरवे पे, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हसन अहमद भी बता रहे थे कि धुंध का राज रहा है। एनी हाउ, अभी शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और आज से फैज़ फेस्टिवल, 7th फैज़ फेस्टिवल जो कि फैज़ फाउंडेशन की जानिब से एनुअली अरेंज किया जाता है, इसका आगाज़ लाहौर में हो रहा है और 19 फरवरी तक जारी रहेगा ये फैज़ फेस्टिवल, जिसमें मुबाहिसे भी होंगे, जिसमें मौसीकी का तड़का भी होगा, जिसमें डांसर्स भी होंगे, थिएटर भी होगा, कवाली भी होगी और सबसे बढ़कर इसमें दूसरे ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके शिरकत करेंगे और अपने कल्चर को, अपने फ़न को, अपनी मौसीकी को, डिफरेंट चीज़ों को जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारतीय जो मुसन्निफ़ हैं, मशहूर शायर हैं और फ़िल्म राइटर हैं जावेद अख्तर साहब, वो भी फैज़ फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। उनका भी एक सेशन होगा और इस हवाले से भारत से जितने भी लोग आना चाहते थे उनको वीज़ाज़ भी जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली सामने आई है इनकी मिसेस की जानिब से, जो कि शबाना आज़मी मारूफ अदाकारा है भारत की। अभी हाल ही में उन्होंने सजल अली के साथ एक मूवी भी की है जो कि जमाइमा खान की तहरीर करदा मूवी है, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ये मूवी का नाम है। सो इसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और मेरे दिल को एक्चुअली वो बहुत लगी बात कि पाकिस्तान और भारत को करीब लाने का एक तरीका ये है कि यहाँ
کہ کلچرل ایکسچینج ہوا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہاں کے جو بیکاز دونوں ممالک میں اور پاکستان میں بھی ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, سو دونوں ممالک کی کولیبوریشن کے ساتھ اور دونوں ممالک اکٹھے ہو کر فلمس جو ہیں وہ پروڈیوس کریں تو ایک بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کو قریب لایا جا سکتا ہے. بیکاز وین وی گیٹ ان ٹو کرکٹ سو یہاں پر رائیولری زیادہ آتی ہے اور ایکسچینج جو ہے گڈ جیسچرس کا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا جو ان کی جانب سے پریزنٹ کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا یہ سجیشن ہوا میں اڑا دی جائے گی, بٹ یہ اچھی ایک سجیشن تھی. فیز فیسٹیول کی ہم بات کر رہے تھے تو فیز فیسٹیول کے بارے میں اس دفعہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں اور لاہوری بھی بہت ناراض تھے منتظمین سے اور جو ادیب تھے وہ بھی بہت ناراض تھے. سو اب یہ کیا گیا ہے کہ شہری جو ہیں جو بھی لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹکٹ رکھی نہیں, مفت انٹری ہے. سو جائیں اور فیز فیسٹیول کو انجوائے کریں. اگلی اسٹوری کی طرف آئیں گے اور کل رات ایک ڈرامہ لگا رہا. ہمیں تو خیر سوشل میڈیا سے مجھے تو پتہ لگا کہ راول پنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی, چلیں اب نام بھی لے لیتے ہیں بیکاز ٹویٹر پر DHA Phase 2 ٹرینڈ بھی کر رہا تھا, لیپرڈ بھی ٹرینڈ کر رہا تھا, اور جو چیتا تھا وائٹ لیپرڈ وہ DHA Phase 2 کے گھر میں گھس گیا اور اس کے بعد شہریوں کی بھی دوڑیں لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکار, DHA کی اپنی سیکیورٹی اور وائلڈ لائف کے جو اہلکار تھے وہ بھی پہنچے اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن 8 گھنٹے یہ جو جنگ تھی وہ جاری رہی اور پھر کہیں جا کر یہ جو چیتا تھا اس کو پکڑا گیا. سو اس دوران تقریباً 6 کے قریب جو لوگ تھے جن میں 2 ریسکیو اہلکار بھی تھے وہ بھی زخمی ہوئے اور لوگوں میں ایک خوف و ہراس تھا. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا اس طرح کا ایک واقعہ راول پنڈی میں پیش آیا تھا. لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ معلوم یہ ہوا اور مبینہ طور پر یہ ایک سابق فوجی اہلکار تھے, انہوں نے اپنے گھر یہ چیتا پالا ہوا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے گھروں میں جو تھا وہ داخل ہو رہا تھا. سو یہاں پر یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کی لائف کو رسک میں ڈالنا اور پھر آپ ایک جنگلی جانور کی بھی لائف کو رسک میں ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر ایسا واقعی ہے تو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے, جرمانہ بھی ہونا چاہیے, پلس حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پراپر اقدامات بھی کرے اور کوئی نہ کوئی قانون سازی کر دیں یا کچھ کر دیں کہ لوگ گھروں میں جنگلی جانور کو مت پالا کریں, کیونکہ اب ان سے بھی ان کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس سے ان کو دور کر رہے ہیں, ان کی بھی جان رسک پر ہوتی ہے. پلس جس طرح سے اس چیتے نے کیا سو لوگوں کی بھی جان کو بہت خطرہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ آگے بڑھیں گے اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری, بیکاز انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ پوری دنیا کی اگر آبادی کو دیکھا جائے اور اس میں سے تقریباً 5.25 کروڑ کے قریب کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں ایک ہی وقت میں 5 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. سو ایسا ہی ایک واقعہ کہہ لیں اور اسی طرح کا اگر ہم دیکھیں سو پولینڈ میں 7 بچوں کی ماں نے بیک وقت, آلریڈی 7 بچے تھے جن کی عمریں 10 ماہ سے لے کر تقریباً 12 سال کے دوران تھی. سو اس خاتون نے ایک ہی وقت میں 5 بچوں کو جنم دیا ہے. بچوں کی حالت ٹھیک ہے لیکن سانس لینے میں دشواری تھی جس کی وجہ سے ان کو آکسیجن لگائی گئی. سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی خبر تھی, مزیدار خبر تھی جو ہم نے سوچا اور ریئر خبر تھی اپنی نوعیت کی. سو وی تھاٹ کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. آخری اسٹوری کی طرف آئیں گے اور آخری اسٹوری جناب ہمارے پاس ابھی یہ ہے کہ موبائل فون, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آنکھوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے, ہمارے مائنڈ کو بہت زیادہ ٹائرڈ کر دیتا ہے, بٹ ہم اس کا استعمال کم نہیں کرتے یا احتیاط کے ساتھ نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ موبائل فون کی روشنی اس وقت خطرناک ہوتی ہے جب آپ رات کے اندھیرے میں یا کسی اندھیری جگہ پر بیٹھ کر فون کا استعمال کر رہے ہوں. سو بھارتی ایک خاتون جو کہ ابھی 30 سال کی ہے, پچھلے 1.5 سال سے زیادہ فون استعمال کر رہی تھی اندھیرے میں, جب لائٹس آف ہو جاتی ہے. اور ہم سب کی تو یہ میری اپنی کامن پریکٹس ہے کہ رات کو سوتے وقت فون استعمال کرنا اور پھر رات کو جب بھی آنکھ کھل رہی ہے سو فون بار بار دیکھنا. یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ہمارے ساتھ لگ چکا ہے لیکن ہماری صحت کے لیے, آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے. خاتون کی بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا تھا کہ 1.5 سال تقریباً 1.5 سال کا عرصہ, اور اس دوران خاتون نے بہت ہی کم لائٹ, ڈم لائٹ اور کبھی کبھی تو لائٹ نہیں تھی اس میں فون کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یہ پارشلی بلائنڈ ہو گئی. سو یہ تو تھی جناب ہمارے پاس ٹاپ سٹوریز. شو میں ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی ہم ایک بہت سینسٹیو موضوع پر بات کرنے والے ہیں. تقریباً 3 سے 4 روز پہلے سندھ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر تقریباً 11 سال کی بچی جس کا نام مومنہ تھا, اس نے
خودکشی کر لی. اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر اس نے خودکشی کی. اچھا اس کے بعد ہم نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھا کہ بچی کی جانب سے سیوسائڈ اٹیمپٹ سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا تھا جس میں اس نے اپنے جو جذبات تھے ان کا اظہار کیا تھا, اور بچی کا اس حوالے سے یہ لکھنا تھا کہ میرے پیرنٹس مجھے نگلیکٹ کرتے تھے. میں اپنی زبان میں بتا رہی ہوں, سمرائز کر کے, کنکلوڈ کر کے. اور دوسرا یہ کہ اس نے لیک آف لو فیل کیا, اور اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ والدین کی جانب سے, پیرنٹس کی جانب سے امپورٹنس جو ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں سبلنگس کو زیادہ دی جا رہی ہے, مومنہ کو کم دی جا رہی ہے. سو مختلف وجوہات کی بنا پر اس نے مطلب ایک وہ سائیکولوجیکل کنڈیشن ڈیولپ ہوئی, اور اس کے بعد یہ خودکشی کا واقعہ. اس کے بعد کوئی سٹیٹسٹکس ہم نے نکلوائے, اور تقریباً پاکستان میں پچھلے 2 سال میں اگر ہم دیکھیں سو بچوں میں خودکشی کی شرح, ینگسٹرز میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 300 کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ اوتھینٹک مصدقہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. بچے بھی شامل ہیں اس میں, بچیاں بھی شامل ہیں. سو واٹ آر دا ریزنس جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک چائلڈ سائیکالوجی کو, بچے کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں, اور بچہ اس طرح سے مجبور ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنے پر. اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر مجتبی ہمیں شو میں جوائن کریں ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو ڈیفینیٹلی آپ کی نظر سے بھی یہ واقعہ گزرا ہوگا اور بہت دکھ ہوا, اور اسپیشلی اس سے زیادہ دکھ جو وہ میں نے ایک لیٹر پڑھا بچی کی رائٹنگ میں, سو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. اور میں نے ایسا اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, کلاسز میں ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ فیوریٹزم کر رہے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس کی جانب سے ایسا کیا جانا بچوں کی نفسیات کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کو 2 اینگل سے دیکھنا پڑے گا. اینگل نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ والدین کئی دفعہ ایکچولی ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کیونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے اپنے بچوں سے تو بچے فیل ایسے کرتے ہیں. کیونکہ بچے کا دماغ اور ایک ایڈلٹ کے دماغ میں بہت فرق ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بہت مختلف طریقے سے سمجھتا ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں ایک کانسیپٹ آف ادرز نہیں پراپرلی بنتا کہ بھئی دوسروں کو, کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے تو پھر میرے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک غلطی کی اور اس کے بعد آپ اس پہ سٹبن ہو گئے تو والدین اس پہ ریئیکشن زیادہ شو کرتے ہیں. ان آرڈر دے تھنک کہ جو رٹ ہے فیملی میں والدین کی, اس کو مینٹین کرنے کے لیے دے ہیو ٹو بی مور اسٹرانگر. تو وہ ایک آپ پھر آگے سے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اس پہ پیرنٹس اور اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, اور ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. سو وہ ایک اینیموسٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو دیز آر دا 2 تھنگس جس کی وجہ سے آپ کے بچے بہت زیادہ نگلیکٹڈ یا فیل کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ پیار نہیں کیا جا رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ زیادہ پیار کیا جا رہا ہے. اچھا یہ تو پھر آ گیا نا کہ پیرنٹنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے. سو اس میں جب پیرنٹس کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہے, بٹ ایٹ ٹائمز وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کمپیریزنس بھی کرتے ہیں, اور یہ تو اس میں دیکھا جائے تو پیرنٹس کا ایک بچہ تو فیوریٹ ہوتا ہے, وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے, بعض بچے خود پیار لے رہے ہوتے ہیں. سو اس چیز میں نہیں جاتے, لیکن جہاں پر کمپیریزنس بہن بھائیوں کے درمیان آنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی کو ڈاؤن کر کے کہ مطلب اگر دونوں نے ایک ہی کام کیا اور ایک کو ڈانٹ پڑ گئی دوسرے کو نہ پڑی, اس کو مارجن مل گیا اپنے چھوٹے ہونے کا, بچہ ہونے کا, اتنی اویئرنیس نہیں, کسی بھی چیز کا آپ مارجن دیتے تو آبویسلی جو دوسرا بچہ اس کی سائیکی تو متاثر ہو رہی ہے. پیرنٹنگ کا اس میں کیا رول ہے؟ پیرنٹنگ کے لیے واٹ وڈ یو ایڈوائز ٹو دا پیرنٹس ہو آر واچنگ اس آؤٹ دیئر؟ اچھا, سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ از این آرٹ. اٹس یو ہیو ٹو لرن پیرنٹنگ بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ. تو جو چیز ہمیں سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم ایز پیرنٹس پنشمنٹس آف سم سارٹ دیتے ہیں, وہ تو ایز تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور شاید چلتا بھی رہے. سویئر نہیں نہ ہونی چاہیے. جی میں اس کو تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں. پنشمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فزیکلی پنش کریں. پنشمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں جو ان کی پسند کی ہوتی ہے اگر وہ کچھ غلط حرکت کرتے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ڈسپلن دا کڈس. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں تو یو آلویز کمیونیکیٹ دا ریزن فار دا ڈیسیژن. سو کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس طریقے سے ختم. اگر ہم صرف سختی کرتے ہیں اور اس سختی کی وجہ نہیں بتاتے تو بچے کا ذہن اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ وہ غلط تھا جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے ایسا کیا. جب بچے کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے
کہ تمہاری یہ اس حرکت کی وجہ سے جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم تمہاری جو 2 hours کا گیم ٹائم تھا وہ بند کر رہے ہیں. دیٹس اے پنشمنٹ, لیکن اس میں کوئی فزیکل پنشمنٹ نہیں ہے. اگر ہم ویسے کہیں گے کہ آج سے تمہارا کھیل بند, اور اس کے ساتھ ریزن نہیں اس کو مینشن کریں گے, اگر ہم نہیں مینشن کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے تمہارا کھیل بند, اور تم نے 2 ہفتے کے لیے کوئی گیم نہیں کھیلنی, تم نے بس کمرے میں رہنا ہے. نا یہ چیز جو ہے یہ بچے کے اندر ایک سینس آف انفیریورٹی اور ریزنٹمنٹ پیدا کرتی ہے. لیکن اگر اس کو بتایا جائے گا کہ کیونکہ تم نے باہر جا کے فلاں بچے کو تھپڑ مارا ہے اور یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو تمہارا اس کی وجہ سے ایبسلیوٹلی بالکل. سو یہی بات کہ کمیونیکیشن گیپ آپ نے ختم کرنا ہے, یہ ایک پیرنٹنگ سٹائل ہو گیا. اس کے علاوہ از دیر اینی ادر وے؟ جی, اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں پنشمنٹس کو بھی ڈیفائن کرنا ہے. ایک ہوتی ہے پازیٹیو پنشمنٹ. پازیٹیو پنشمنٹ یہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کوئی انڈیوس کرتے ہیں چیز, مثلا بہت سارے پیرنٹس مارتے ہیں یا سختی کر دیتے ہیں, یہ ڈانٹ دیتے ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو پنشمنٹ. پازیٹیو از نیور گڈ. وی آلویز سے پازیٹیو مینس انڈیوس کیے, کوئی چیز اندر ڈالی گئی, امپوز کی ہے. جی, سو اس کو ہم پازیٹیو سینس میں کہتے ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ از نیور گڈ. نیگیٹو پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یو ٹیک اوے سم تھنگ وچ دا پرسن لائکس. فار ایگزامپل ایکس باکس نہیں کھیلنا ہے فار 2 weeks بیکاز یو ڈیڈ دس, یا آپ کا ایگزام فیل ہوا ہے تو اب آپ کا گیم ٹائم بند. ٹھیک ہے, سو فائدہ کس کا زیادہ ہے؟ obviously نیگیٹو پنشمنٹ کا. نیگیٹو پنشمنٹ کا فائدہ زیادہ ہے اس لیے کیونکہ آپ کوئی فزیکل ہارم نہیں دے رہے بچے کو, اور آپ اس کو ڈسپلن کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ الٹ ہو گیا, یعنی کہ پازیٹیو یہ ہونی چاہیے تھی جب آپ اس سے کوئی ریوارڈ واپس لے لیں, کوئی اس کا گفٹ یا اس کی پسندیدہ چیز واپس لے لیں. ہمارے سائیکالوجی کے کانسیپٹس کے اندر پازیٹیو کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی چیز ڈال دی اندر, ٹھیک. نیگیٹو کا مطلب ہے ہم کوئی چیز نکال لیتے ہیں. نیگیٹو پنشمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سے آج کوئی بات نہیں کرے گا. ٹائم آؤٹ. ٹائم آؤٹ از اے ویری فیمس پنشمنٹ, کہ آپ نے آج بہت بدتمیزی کی تھی, آپ نے وہاں پہ سب کے سامنے ٹینٹرم تھرو کیا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, سو آج کے دن آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا گھر میں. Now that's without hurting the person, you have communicated کہ یہ چیز غلط تھی, اس کی وجہ سے ہم آپ کو آپ کی یہ پریولیج واپس لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اس حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے ذاتی ایکسپیرینس میں میں نے ذاتی ایکسپیرینس کے بنا پر میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. میں نے بہت سے پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں, اگر ایک بچہ جو ہے وہ گورا ہے اور دوسرا سانولے رنگ کا ہے, اور اسپیشلی مائیں, تو وہ محبت اس کو زیادہ کریں گی اور اس کو اپنے سے دور کر رہی ہوں گی. سو یہ چیزیں میرے خیال میں اثر ڈالتی ہیں. ان انٹینشنلی ہوتا ہے, انٹینشنلی ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی میں نے اپنی سوسائٹی میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, ہمیں یہ بات میں نے پھر آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگوں کو پیرنٹنگ سکلز کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی فیوریٹ ہے, یہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے, اگر دیکھیں ہم ہیومنس ہیں, ہمیں ایموشنز آ سکتے ہیں, ہمیں فیوریٹ بن سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے زیادہ پیار لے لیتے ہیں, سو وہ آٹومیٹکلی آپ کے فیوریٹ بن جاتے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کسی خاص کیریکٹرسٹکس جو آپ کو ویسے اچھی لگتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. ماؤں کو بیٹوں سے اور باپ کو بیٹیوں سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے. دیز آر نیچرل تھنگس وچ آر گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن جب ہم پیرنٹنگ سکلز کی بات کرتے ہیں, جو کہ ہر پیرنٹ کو پیرنٹ بننے سے پہلے آنی چاہیے یا اس کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو میک شیور کہ جو بھی رولز گھر کے ہیں وہ سب پہ امپلائی ہوں. جو بھی امپلیکیشنس ہیں ان کے ایکشنز کی, یا جو بھی پنشمنٹس آف سم سارٹ جو بھی آپ نے دینی ہے, وہ سب پہ سیم رہیں. اچھا, ایک اور چیز, یہ تو ہم پیرنٹنگ پر بات کر رہے ہیں, بٹ کبھی کبھی ڈسکرمنیشن ٹیچرس کی جانب سے بھی اور فیوریٹزم ٹیچرس کی جانب سے بھی شو کیا جا رہا ہوتا ہے, کہ ایک بچے کو بہت پرائرٹائز کرنا ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن, اور دوسرے کو نہ کرنا. کبھی اس میں لاجیکلی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی ان لاجیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچرس کی کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. اچھا, ٹیچرز جو ہیں وہ فیوریٹزم کر رہے ہیں, باقی کلاس کے بچے ایک بچے کو بلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ہیو سین مینی ٹیچرز آلسو جو کلاس میں
اگر 10 لوگوں کو کچھ لانے کا کہا ہے اور ایک نہیں لے کر آیا تو اس کو پوری کلاس کے سامنے ہیوملیٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جو باقی کے 9 بچے ہیں وہ باہر جا کے اس ریزن سے یا ویسے ہی بچے کو بلی کرنا شروع کر دیں گے. بہت سے بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں کمپلیکس اسکول سے آیا کہ ہماری رنگت سانولی ہے, انہوں نے پیرنٹس سے آ کے کمیونیکیٹ کیا, تو وہ ایک ایلیمنٹ ہوا فیئر کا یا ایک انفیریورٹی کمپلیکس, وہ تو ڈیولپ ہو گیا. سو اس میں تو میرے خیال میں فرینڈس کا بھی رول آتا ہے, لیکن وہ فرینڈس ایج فیلوز آپ کے ہوں گے تو وہ پھر ان کا رول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. بٹ یس دا ٹیچرز اینڈ دا پیرنٹس. اچھا ہم نے اس پہ فار دا لاسٹ 5-6 ایئرس بہت سارا کام کیا ہے. ہم بہت سارے اسکولس میں جاتے ہیں اور ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں آف ہاؤ ٹو مینیج دیئر اون پریفرنسز. اگین آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کو ریکمینڈ نہیں کرتے ایز سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کہ بچے کو سب کے سامنے پنش کیا جائے. وہ ٹیچر نے چاہے پنش کرنا ہو یا پیرنٹس نے کرنا ہو. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سب کے سامنے پنش کرتے ہیں تو بہت ساری سیلف اسٹیم بچوں کی خراب ہو جاتی ہے اینڈ دے فیل ویری شائے فار ویری لانگ ٹائم. ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. دے آر ٹو افریڈ کہ اب اگلوں کے سامنے دوبارہ میری بے عزتی نہ ہو جائے, بیکاز بچوں کی جو ایگو ہے وہ بہت فریجائل ہوتی ہے, کچے ذہن ہوتے ہیں. جی, تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بھی ان پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے تو وہ بالکل اپنے خول میں چلے جاتے ہیں. اور جب بچہ خول میں چلے جائے گا تو وہ کریٹو نہیں رہے گا, وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ میں کام کر کے دیکھ سکتا ہوں, تو وہ ساری زندگی کے لیے شائع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ امپیکٹ ایک دن کا نہیں دے رہے, آپ ساری زندگی کا سو امپیکٹ اس میں دے رہے ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری ہے, پیرنٹنگ سٹائل اس کو بھی فوکس کرنا. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جو بڑے اسکولز ہیں, وہ ٹیچرز کو 2 سے 3 ویکس کی ٹریننگ دیتے ہیں بفور دے آر آسکڈ ٹو. بٹ اسٹل واقعات تو رونما ہوتے ہیں, اور کوئی بڑے اسکول اچھے اسکول دے لیتے ہوں گے. ہر آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اچھا اسٹارٹ بالکل ٹھیک ہو گیا, کہیں سے تو آغاز کرنا ہے, لیکن واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹورڈز چائلڈ سوسائڈل اٹیمپٹ. اچھا سوئسائڈل اٹیمپٹ جو ہے نا یہ بہت ایکسٹریم ریئیکشن ہوتا ہے. اگین چلڈرن بچوں میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈپریشن کتنا فریکوینٹ ہے. بچوں میں ایڈلٹس کی نسبت ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے. ایڈلٹس کی نسبت بچوں کا ڈپریشن کم ہوتا ہے. بچوں کے اندر زیادہ ایشوز ان کے بیہیویئر کے ہوتے ہیں, جس میں اگریشن ہوتا ہے, ریاکشنز ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے سوئسائڈ کمٹ کی ہے تو بچوں کو اپنی لائف کی سٹیکس کا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا. A lot of it has to do with the fact کہ آپ کتنے سوشلی سینسٹائزڈ ہیں. بچے وہ کس طرح کے ڈراماز دیکھتے ہیں, وہ کس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ کیا ان کو میسیج دیا جاتا ہے, اور انہوں نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں سٹور کر دی, اور جو ریاکشن آیا وہ اس کی وجہ سے آیا. ایک تو پیرنٹس کی جانب سے کوئی بھی امتیازی سلوک یا واٹ ایور, اور دوسری طرف یہ کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی سولوشن ہے ٹو گیٹ ریڈ آف آل سچ نیگیٹیوٹی. کیونکہ دیکھیں اسی لیے بہت سارے ملکوں میں ایک بار دی جاتی ہے کہ یہ پروگرام اتنی ایج سے اوپر والے دیکھ سکتے ہیں اور یہ گیم اتنی عمر سے زیادہ والے کھیل سکتے ہیں. ویسے کوئی نہیں ہوتا پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا, لیکن باہر تو امپلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. دے میک شیور کہ اگر یہ پی جی ہے تو یہ اٹ ہیز ٹو بی اے پی جی. اف اٹس 13 تو 13+ ہی کین واچ دس. ہمارے کیونکہ بچوں کے ذہن اتنے زیادہ پختہ نہیں ہوتے, تو وہ جب ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں مری جاؤں, اس سے تو اچھا ہے, یہ تو زندگی ہے ہی نہیں, اس سے بلنگ کی گئی, یا ایک بندہ اپنے بلنگ کے آؤٹ کمز بیٹھے 10 سال کے بعد بیٹھے کہ میں بچپن سے میرے والدین نے مجھے بہت بلی کیا, سب کے سامنے میری بے عزتی کرتے تھے, تو میں ساری زندگی سے ایسے پریشان ہوں اور سارا کچھ ہوں. اگر میں یہ ویڈیو دیکھ لوں گا اینڈ آئی ایم 7 years and 8 years old, میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ میری ساری زندگی خراب ہو گئی ہے. سو بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ دیر آر ویریس آؤٹ کمس. بچے آل اور نن پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہی ہونا ہے میرے ساتھ, تو اٹس بیٹر ٹو ڈائی. بالکل ٹھیک بات ہے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں 3 پلرز ہیں کسی بھی
بچے کے ساتھ ساتھ چلنے میں، اور ان تینوں نے اس کو کور کرنا ہے. ایک پیرنٹس آ گئے، ایک ٹیچرز آ گئے، اور پھر ایک سوسائٹی آ گئی، اور سوسائٹی میں وہ بچے بھی جو اگر آپ کو کلاس میں بلی کر رہے ہوں. پیرنٹنگ سٹائل آپ نے بتا دیا، ٹیچرز ٹریننگ کا بھی بتا دیا. ابھی کلاس کے اگر بچے بلی کرتے ہیں کسی بھی بچے کو اس کی رنگت کی وجہ سے، اس کے پڑھائی میں ویک ہونے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو پیرنٹس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ اور پیرنٹس کو یہ بات کس طرح سے میک شور کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ان کو بلی کر رہا ہے باہر کہیں محلے میں یا اسکول میں کہیں پر بھی کوئی بلی کر رہا ہے، سو وہ آ کے کمیونیکیٹ کریں، اور پیرنٹس کو سولوشن پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب بچوں کا ٹرسٹ اپنے والدین کے اوپر بہت زیادہ ہوگا کہ وٹ ایور وی سے ول بی ہرڈ. ایٹ ٹائمز بچے کین لائی ایز ویل. بچے اٹینشن لینے کے لیے جھوٹ بھی بول لیکن اگر وہ بلی ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں نا، والدین کا کام یہاں پہ کیا ہے کہ دے میک شیور دیٹ دے رپورٹ، اینڈ اٹ از دا جاب آف دا ٹیچر اور دا پیپل ان دی محلہ ٹو سی کہ ویدر اٹ ہیپنڈ اور ناٹ. اینڈ اف اٹ ہیپنڈ تو جو پرسن جس نے بلی کیا ہے ہیز ٹو بی پنشڈ. اگین نیگیٹو پنشمنٹ، not positive punishment, negative punishment. You need to understand کہ bullying پوری دنیا میں ہوتی ہے. آپ اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں، this defines the whole culture. لیکن بچہ جو ہے وہ اپنے اون پر تو بھی ٹیکل نہیں کر سکتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں. بچے کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. سو پیرنٹس نے ہر معاملے میں گھر سے ہی بچے کو کمیونیکیٹ کرنا سکھانا ہے. ہم ایک بہت بڑا ٹاپک ہے چائلڈ سیکشول ابیوز یا molestation. بچے are too afraid to express this if this happens to them. Unless or until there is a huge communication between a daughter and mother or daughter and a father and son and a father or son and a mother, تو یہ چیزیں look over ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. So یہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا فیملی ٹائم ہر روز ہونا چاہیے، چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے 2 گھنٹے ہو، چاہے صرف ایک ڈنر ٹائم ہو. اور یہ سٹارٹ سے ہونا چاہیے، یہ شروع سے ہونا چاہیے، جہاں پہ سب بیٹھ جائیں اور اپنے دن کی ساری بات بتائیں، چاہے وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگین پیرنٹنگ سٹائل، پیرنٹس اس کو سنیں اور اس کو رجسٹر کریں، اور اگر اس میں کچھ کرنے والا ہے تو اس میں کچھ کریں، اور اگر اس میں ان کو لگتا ہے کہ بچے کا قصور ہے تو بچے کو وہ انڈرسٹینڈنگ دیں کہ اچھا اس میں یو میں ہیو کنٹریبیوٹیڈ دس وے. ہر بات کا جو کنکلوژن ہے، یا اگر ہم دیکھیں کہ بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، سو کمیونیکیشن از دا کی. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ان کو کمیونیکیٹ کرنا واپس سکھانا ہے. بچوں کے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے پروٹیکٹ کس طرح سے رکھا جائے؟ 10 سیکنڈس ہیں آپ کے پاس آنسر کرنے کے لیے. بائی میکنگ شیور کہ یو بیکم اے رول ماڈل فار دم. By making sure that you become رول ماڈل فار role model. والدین اگر رول ماڈل بن جائیں گے تو بچے خود بخود ایک نیگیٹیوٹی سے باہر آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کمیونیکیشن سکھانی ہے. کمیونیکیشن کی وجہ سے یس میک شیور کہ آج کل کیونکہ ہر بچے کے ہاتھ میں ڈیوائسز ہیں، سو وہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو انفارمیشن لے رہے ہیں انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے، وہ کہیں نیگیٹو تو نہیں، وہ کہیں ان کے ذہنوں کو خراب تو نہیں کری. سو جو مومنہ والا واقعہ پیش آیا اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو پیرنٹس کی جانب سے پیار محبت اس انداز میں نہ شو کرنا، یا ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہوں، بچے کو ایسا فیل ہوا ہو، بٹ اگین یہاں پر کمیونیکیشن آتی ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بچوں پر نظر رکھنا کہ وہ کوئی ایسی انفارمیشن کنزیوم نہ کریں جو ان کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر مجتبیٰ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ایک بریک، واپس آئیں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ہم سب کو میجورٹی خواتین کو، اور اسپیشلی جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، ان پر ایک پریشر بھی ہوتا ہے، سوشل پریشر بھی ہوتا ہے، اور کچھ ان کو خود شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ کریں اور ہم اسمارٹ ہو جائیں. بچے پیدا کرنے کے بعد بھی، یا ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا، سو خاتون کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا فگر جو ہے وہ مینٹین رکھیں. اس کے لیے مختلف ڈائٹس کی جاتی ہیں. مرد بھی بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن خواتین زیادہ میرے خیال میں ڈائٹنگ کرتی ہیں، اسپیشلی دا ینگ فیمیلز. اس میں یہ ریشو زیادہ ہے. اچھا، جب ہم ڈائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو نمبر 1 کہ ہر ڈائٹ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی. ہر ایک کا ایک اپنا باڈی سٹرکچر، ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے مطابق آپ کا علیحدہ سے ڈائٹ پلان ہوتا ہے. ریسنٹلی ہم نے سنا 2-3 ڈائٹس کے بارے میں. ایک تو یویو ڈائٹنگ، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ویٹ سائیکلنگ بھی کہا جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے کیٹو ڈائٹ. یویو ڈائٹنگ بیسیکلی ہوتی یہ ہے کہ آپ ان انٹینشنلی ویٹ گین کریں اور اس کے بعد کانشیسلی آپ ویٹ ریڈیوس کریں.
اور اس میں جو ان یوزول فوڈ کمبینیشنز ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کریں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ ویٹ کم تو ہو جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے گین ہوتا ہے. یہ سائیکل جو ہے اٹ کیپس آن ریپیٹنگ. کیٹو ڈائٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس ریسٹرکٹ کر دیے جاتے ہیں اور آپ کے فیٹ جو ہیں وہ ایز اے انرجی سورس یوٹیلائز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وزن جو ہے وہ ایک دم تیزی سے گرتا ہے. تو دونوں فیٹ ڈائٹس ہیں, وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے. تیسرا آج کل رجحان ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, جس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. لیکن جو میں نے پہلے دونوں ڈائٹس کے بارے میں مینشن کیا ان کے کہا جاتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں, اور اتنے نقصانات ہیں کہ یہ لمبے عرصے تک کرنے کی وجہ سے کسی بھی انسان کے باڈی آرگنز کولیپس کر سکتے ہیں. سو پھر ہیلدی ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا وزن مینٹین رہے, اس پر ابھی ہم بات کر رہے ہوں گے. نیوٹریشنسٹ زوہا سہیل ہمیں شو میں جوائن کر چکی ہیں. زوہا تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. آپ کون سی ڈائٹ کرتی ہیں؟ بیکاز آپ نے بہت اچھے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھا. سو بیلنس ڈائٹ, سو بیلنس ڈائٹ ہے کیا, اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے لوگوں میں اور اسپیشلی خواتین میں رجحان ہے ڈائٹنگ کا. سو یوزو ڈائٹنگ, کیٹو ڈائٹ, how would you define it and what are the benefits؟ ان دونوں کے پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے روما, انٹروڈکشن میں جیسے آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ بیسکلی یہ فیٹ ڈائٹس ہیں. فیٹ ڈائٹس ایسی ڈائٹس ہوتی ہیں جو آپ کا وزن ایک دم سے ڈراپ کرتی ہیں, لیکن وزن ڈراپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی باڈی کی ہیلتھ کو بہت برے طریقے سے خراب کر دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ ہم یویو ڈائٹنگ کی بات کریں گے اور کیٹو ڈائٹ کے بارے میں بات کریں گے. کیٹو ڈائٹ میں بیسکلی ہوتا ہے کہ یہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے, جہاں پر پیشنٹس کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر, برین ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں, ان کے دورے ان کے لیے بیسکلی کیٹو ڈائٹ ہے, جہاں پر ہم لوگ فیٹس کی پروپورشن 70% تک کر دیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں, لائک 10% یا 20%, ڈپینڈ آن ڈائٹیشن کیا پروپورشنس دیتا ہے. لیکن سمپل ایک بیسک فارمولا ہے کہ اس میں فیٹس زیادہ ہیں اور باقی جو میکرو نیوٹرینٹس وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. جب آپ کی یہ پروپورشن آ جائے تو یہ ٹوٹلی امبیلنس پروپورشن ہے, جو کہ آپ لانگر رن میں استعمال نہیں کر سکتے. کیٹو ڈائٹ کے استعمال سے ہوتا یہ کہ آپ کی باڈی میں کیٹونس بہت زیادہ بنتے ہیں. جہاں پر آپ کی باڈی میں کیٹونس بن جائیں گے, آپ کی بلڈ کی پی ایچ ایسیڈک ہو جائے گی, بلڈ کام نہیں کر پائے گا. آپ دیکھیں ہماری باڈی میں ہر چیز تو خون نے کرنی ہے, ہر کام تو بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جب آپ کا بلڈ ہی صاف نہیں ہوگا, بلڈ ہی پیوریفائی نہیں ہوگا, اس میں ایسے چیزیں ہوں گے جو آپ کے آرگنس کو خراب کریں گی, تو آپ دیکھیں کتنا برا نقصان ہوگا. ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن بہت کم وقت کے لیے, لائک 1 مہینے کے لیے, جب تک ان کا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اس کو لائف لانگ لے کر چلنا چاہتا ہے یا اس کو چاہتا ہے کہ وہ لائف سٹائل بنا لے, تو یہ خراب ہے. میرے بہت سے پیشنٹس نے اس کو آپٹ کیا, بعد میں ہزاروں قسم کے سائڈ افیکٹس سے واپس آئے اور اب وہ بیلنس ڈائٹ کو آپٹ کر کے اپنا ویٹ لاس کر رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کیٹو ڈائٹ کو, یوزو ڈائٹنگ کو. بیسیکلی اٹس ویٹ سائیکلنگ, ویٹ کا بڑھنا, ویٹ کا کم ہونا. کم جو ہے وہ آپ انٹینشنلی کر رہے ہیں, ویٹ گین جو ہے وہ ان انٹینشنلی ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یویو ڈائٹنگ ایک شاید ٹائپ آف ڈائٹ ہے, جبکہ یہ ٹائپ آف ڈائٹ نہیں ہے. اس میں وزن جو ہے وہ آپ کا ان انٹینشنلی ہی بڑھتا اور کم ہوتا ہے, کیونکہ پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اگر مہینہ ہم نے کوئی اچھی ڈائٹ فالو کر لی اور وزن ہمارا فار ایگزامپل اٹ سے 10 kgs کم ہو گیا 1 مہینے کے اندر, سو اب ہم چیٹ میلز کر سکتے ہیں 1 ہفتے کے لیے. جب آپ چیٹ میلز کی طرف جاتے ہو, آپ کی باڈی جب آپ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہو بہت زیادہ ڈپرائیوڈ ہو گئی ہوتی ہے. ڈائٹنگ کے دوران باڈی کے کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو بڑھ جاتے ہیں, اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کچھ چیز کھاؤ لائک جو آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کو فوراً سے اپنے اوپر سم اپ کرتا ہے اور آپ کا وزن ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. یویو ڈائٹنگ میں ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ نے 1 مہینے میں 10 kgs وزن کم کیے, اب اپنے آپ کو وہ ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن دینے کے لیے 1 ہفتہ جو ہے وہ چیٹ میلز لیتا رہے. اچھا 1 ہفتہ تو چیٹ میل میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا. لوگ ویسے ایسے بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن چیٹ ڈے ہے ہمارا, وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, 1 دن 2 دن ٹھیک ہے, لیکن 1 دن پہ کوئی رہتا نہیں ہے. آپ 1 دن پورا کبھی کسی میل کے ساتھ آپ کوئی سوڈا بیوریج لے لیتے ہو, آپ کبھی کوئی شوگر سے بھرا ہوا کوئی ڈیزرٹ لے لیتے ہو, کوئی فاسٹ فوڈ لے لیتے ہو, کیونکہ یہاں پر جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا وہ 1 دن کے اندر 1 میل نہیں ہوتا, وہ ہر میل میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کانسٹنٹلی آپ کے ویٹ کے اوپر اثر آتا ہے. اب اس میں نے بتایا کہ جب آپ ڈائٹنگ کرتے ہو آپ کی باڈی کے اندر ایک انزائم ہے جو بڑھ جاتا ہے, اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کھاؤ جو کہ انہیلدی ہے وہ اس کو فوراً سے پکڑ کر باڈی پہ سم اپ کر دیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ویٹ دوبارہ بڑھ جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے, اور پھر آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہو, پھر وہ کم ہو بھی جاتا ہے, لیکن پھر وہ انزائم ایکٹیو ہوتا ہے. تو وہ جو سائیکل ہے وہ اصل میں آپ کی ہیلتھ کو خراب کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو آپ نے بات بتا
یہ دونوں بیسیکلی بوتھ آف دیز آر فیٹ ڈائٹس. فیٹ ڈائٹس مطلب کہ بہت تیزی کے ساتھ وزن کا گرنا, پھر اس تیزی کے ساتھ ہی وزن کا بڑھنا اور پہلے سے زیادہ بڑھ جانا. سو یہ آبویسلی آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم, اف آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ اور اف اینی بڈی ایلس وڈ وانٹ ٹو لوز ویٹ, تو وہ کیا فالو کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ اینڈ یو یو ڈائٹ کسی سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے؟ اف یس تو وہ ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ اچھا, بیسکلی میں ریکمینڈ نہیں کرتی, کیونکہ جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ شادی سے پہلے بہت سی فیمیلس کا ہوتا ہے کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے, وہ تو کہتی ہیں بس کچھ بھی کر دیں 7 days میں وزن کم ہو جائے. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گی کہ وزن کم کرنا آپ کا لائف اسٹائل میں آنا چاہیے. آپ اس کو 1 مہینے کے ٹارگیٹ کے اوپر نہ کریں. پیشنٹس کم کر لیتے ہیں ڈائٹس کو فالو کر کے, آلدو میں ریکمینڈ نہیں کرتی, لیکن 1 مہینے کے بعد جس نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ وہ آتے ہیں, لائک بال بہت گرنے لگ جاتے ہیں, آنکھوں کے نیچے گہرے ڈارک سرکلس پڑ جاتے ہوتے ہیں, ہڈیوں میں درد رہتی ہے, مسل ویکنیس بہت رہتی ہے, تو آپ کوئی کام نہیں کر پاتے. اگر آپ نے 2 ہفتے بھی کیٹو ڈائٹ کی یا یو یو ڈائٹ کی, سو نارملی ان دونوں کے نقصانات ہیں, چاہے آپ شارٹ ڈیوریشن کے لیے کریں, چاہے آپ لانگ ڈیوریشن میں زیادہ ملٹیپلائی کر دیں گے. اور پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سوئچ کرتے رہتے ہیں. دیر واز اے ٹائم میں ایک دوسرے چینل پر تھی, تو وہاں پر اینکرز بہت زیادہ کیٹو ڈائٹس کرتی تھیں, اور وہ باقاعدہ جا کر اس حساب سے پنیر لاتی تھیں جو ان کی ڈائٹس کے حساب سے ڈیزائن کیا ہوتا تھا, وہی دودھ استعمال کرنا, اینڈ نو کاربوہائیڈریٹس, لمیٹڈ پروٹین. اور وہ کہتے تھے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, اور اس ٹائم ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا تھا. میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم ابھی اویئرنیس اس کی بہت زیادہ آ گئی ہے. سو آپ کو کیا جی آپ نے ان کا ریویو لیا تھا کہ یہ فالو کرنے کے بعد ان کا باڈی کی اسٹیٹس پر کیا اثر آیا تھا؟ ایکچولی آئی ڈڈ ناٹ نوٹس. آلسو میں نے اپنا چینل بھی سوئچ کر لیا, ابھی مجھے نہیں پتا, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ جو ٹرینڈ تھا 2 سال پہلے, جب 2-3 سال پہلے جب آیا, تو بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر بھی ایون کسی ڈائٹیشن سے ریکمنڈیشن نہیں لی اور خود ہی سے فالو کرنا شروع کر دیا. اس ٹائم وہ کہتے تھے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. ابھی ہم یہ ریسرچز آ رہی ہیں کہ یہ بڑا ہارمفل ہے. سو ہارمفل میں آپ نے کچھ چیزیں تو بتا دی, لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے اس کے؟ کسی آرگن کا متاثر ہو جانا؟ روما بالکل, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی باڈی کے اندر کیٹونز بن جاتے ہیں بہت زیادہ کیٹو ڈائٹ کرنے سے. اب کیٹونز جب آپ کے بلڈ میں کانسٹنٹلی رہیں گے تو آپ کے آرگنز افیکٹ ہوں گے. اب ضروری اور کیٹونز کے بارے میں وہی لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ کیٹونز بیسیکلی ہمارے جو باڈی سیلز ہیں ان کو انرجی چاہیے, وہ گلوکوز سے آ رہی ہے. گلوکوز آپ کو کاربوہائیڈریٹ سے مل رہا ہے. سو جب آپ کو گلوکوز نہیں مل رہا, کاربوہائیڈریٹس نہیں مل رہے, سو آٹومیٹیکلی وہ فیٹس کنزیوم ہو رہے ہیں. فیٹس کی وجہ سے باڈی کیٹونز پروڈیوس کرتی ہے اور ایسیڈک ہو جاتی ہے. اور بالکل یہ نارمل میکینزم نہیں ہے. باڈی کیٹونز پہ کام نہیں کرتی, برین کیٹونز پہ کام کرتا ہے. اگر آپ برین کو نرشت کرنا چاہتے ہو, برین ہیلتھ امپروو کرنا چاہتے ہو, تو آپ کیٹو ڈائٹ لو. لیکن اگر آپ باڈی کو انرجی پرووائڈ کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے کیٹو ڈائٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. باڈی آلویز کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں, ادر دین دا ایپیلیپسی پیشنٹس جو آپ نے کہا ہے. اور یو یو ڈائٹ وہ بھی کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں. یو یو ڈائٹنگ بیسکلی ایک فیز آف لائف ہے, یعنی کہ آپ کا وزن کم ہونا. یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈائٹیشنس, یہ لوگ خود سے فالو کر لیتے ہیں. نہیں, یو یو ڈائٹنگ جیسے میں نے کہ ویٹ سائیکلنگ ہے. اب پیشنٹ جب کوئی بھی ڈائٹ فالو کرے, اس پہ وزن اس کا اوپر نیچے ہوگا, تو وہ یوجو ڈائٹ کے اندر آ جاتا ہے. اسپیسیفک ڈائٹ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کوئی بھی ڈائٹ فالو کر لو, اس کی وجہ سے آپ کو یوجو ڈائٹنگ اٹس اے کنڈیشن دیٹ از پروڈیوسڈ بائی سرٹن ڈائٹ. بالکل ٹھیک ہے, بائی فالوئنگ سرٹن ڈائٹ. تو وہ کیٹو ڈائٹ کی وجہ سے ریزلٹس میں پھر ہم کہتے ہیں ویٹ سائیکلنگ ہو رہی ہے, اور یو یو ڈائٹ والا ایلیمنٹ آ رہا ہے. آل رائٹ, سو اس کے کیا نقصانات ہیں جو کیٹو ڈائٹ کے ہوں گے؟ پھر تو وہی ہوگا. ویٹ سائیکلنگ کا جیسے کہ یہ کہ آپ کا باڈی کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ پائے گی. باڈی کی امیونٹی سب سے پہلے خراب ہوتی ہے جب آپ وزن کو بار بار گین کرتے ہیں, بار بار لوز کرتے ہیں. جب امیونٹی خراب ہو جائے گی, آپ ہر بیماری کے لیے سسیپٹیبل ہیں. اور آج کل جیسا پاکستان کا انوائرمنٹ ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے. کسی بھی پولوشن کی بات کر لیں, واٹر پولوشن ہے, ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے. سو جب آپ کی قوت مدافعت اتنی ویک ہو جائے گی, وزن کو اوپر نیچے اتار چڑھاؤ جب آئیں گے, تو آپ کسی بھی بیماری کی طرف جا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. سو سے نو ٹو یوجو ڈائٹ اینڈ کیٹو ڈائٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ تو دونوں پہ کراس لگ گیا نا, بہت زیادہ سائڈ ایفیکٹس ہیں. اب آ جاتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر. سو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بیسیکلی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹوں کی بریکٹ میں آپ نے کچھ نہیں کھانا, پھر آپ کچھ کھا لیں, اینڈ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ, یہ اس میں ہم نے ریسٹرکٹ رہنا ہے. یہ جو ہماری پاکستانی لوگ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ 16 گھنٹے ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں. 8 گھنٹے یا 16 گھنٹے؟ 16 گھنٹے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں ہے, 8 گھنٹے آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے, 16 گھنٹے فاسٹنگ اور 8 گھنٹے کھانا. سو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 8 گھنٹے جو ہمارے پاس کھانے والے ہیں, اس میں ہم کچھ بھی کھائیں اور جتنا مرضی کھائیں.
So this is a wrong concept. This is a wrong concept. और intermittent fasting basically हम recommend करते हैं arthritis के patients को या asthmatic patients को. ये भी एक healthy individual या weight loss program के अंदर हम लोग कभी भी नहीं आते. So intermittent fasting अगर एक बंदा कर रहा है वो भी longer run में नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हमारी routines इस तरह की, हम इस तरह से नहीं चल सकते कि हम 16 घंटे कुछ ना खाएं और हमने बस 8 घंटे खाने हैं. अच्छा, मैंने अपने घरों में ना ऐसे ख़वातीन को देखा है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो आजकल नाश्ते लेट करती हैं, कहती हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं. सो इज इट द हेल्दी वे? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, क्योंकि जब वेट लॉस आपने करना है ना, सबसे पहले आपका टाइम खाने पीने का जो है वो बेहतर हो, और नंबर 2 पे आपके खाने की जो क्वांटिटी है जिसको हम पोर्शन साइज कहते हैं वो बेहतर हो, और थर्ड पे आपकी क्वालिटी ऑफ खाना, कि आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं. बिल्कुल ठीक हो कि वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स कंक्लूड करना है, सोल्यूशन की तरफ आना है. हेल्दी डाइट क्या हो सकती है इफ़ एनीबडी वांट्स टू लूज वेट? ठीक है, पहले तो ये कि अगर वजन कम करना है तो इन तीनों डाइट्स की तरफ नहीं आना, किसी भी डाइट की तरफ नहीं आना. आपने सिर्फ बैलेंस डाइट का इंतखाब करना है. और बैलेंस डाइट का एक सिंपल फार्मूला मैं ये बता देती हूँ कि आप जितना चोकर हो सके खाएं, आप जितना ऑयल हो सके, जैसे कि जैतून का तेल है, कैनोला ऑयल है, आप वो लें अपनी डाइट. चोकर को जरा इंग्लिश में डिफाइन करें. फाइबर. ठीक है, फाइबर आप ले सकते हैं. जैसे कि आप ब्रेड लेने गए हैं, आपने वाइट ब्रेड नहीं लेनी, आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है. बिल्कुल ठीक है. आप चावल लेने गए, आप व्हाइट राइस छोड़ के आप चावल ब्राउन वाले लें. आप पास्ता लेने गए हैं, आप रिफाइंड पास्ता छोड़ के आप होल व्हीट पास्ता लें. पहला तो अपनी लाइफ में ये चीज़, होल व्हीट आटा, बिल्कुल. इसके अलावा दिन में 2 फल लाजमी शामिल करें जिनका छिलका आप खा सकते हैं. जैसे सेब का छिलका खा सकते हैं, अमरूद का छिलका खा सकते हैं, 2 ये शामिल करें. इसके अलावा अपना जो लंच टाइम है वहाँ पर आप 3 सब्जियाँ लाजमी लें. फॉर एग्जांपल एक रॉ वेजिटेबल, 1 खीरा, 1 टमाटर और 3 से 4 सलाद के पत्ते, और साथ में चना आप ले सकते हैं, कोई भी जो आपके चने, ब्लैक चने या वाइट चना से लोग भी आप ले सकते हैं. क्वांटिटी अगेन वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो मैं मेंशन नहीं कर सकती. इसके अलावा एक चीज़ मैं और ये कहूँगी कि चाय का इस्तेमाल खाने के 2 घंटे बाद करें, खाने के बिल्कुल साथ ना करें, क्योंकि चाय में मौजूद है ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती. एक और चीज़, जब हम सोडास की बात कर रहे हैं, सो सोडास कंज्यूम किए जा सकते हैं, डाइट फ्री कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो आपका वजन पुट ऑन कर रही होती हैं. एनीथिंग एल्स में दूध का इस्तेमाल, क्योंकि वेट लॉस के अंदर पेशेंट्स दूध बहुत कंज्यूम करना चाह भी रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपने होल मिल्क कंज्यूम नहीं करना. आप दूध घर में फ्रेश अगर आ रहा है उसको 3 दफ़ा बॉयल करें, उसका स्कम रिमूव करें, जो स्किम मिल्क है आप वो कंज्यूम करें. सो ये कुछ की नोट्स हैं जो मैं अपने लोगों को देना चाहूँगी. दिस इज द हेल्दी डाइट्स जो आप सब फॉलो करके ऑब्वियसली अपना वेट जो है वो मेंटेन रख सकते हैं. और अगर वज़न कम करना भी है तो फिर आपके पास प्रॉपर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, एक ऑथेंटिक डाइट प्लान होना चाहिए, बिकॉज हर डाइट के नुकसानात होते हैं. कई लोगों पर फौरी तौर पर सामने आने लग जाते हैं, कई लोगों को बहुत अरसे बाद उनकी तकालीफ की सूरत में सामने आते हैं. सो हर डाइट करने, कोई भी आप डाइट कर लें उसके नुकसानात हैं. बहुत शुक्रिया. जोहा सुहेल हमारे साथ शो में मौजूद थी. अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग.